नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नॉवेल कोलतार सुना रहा हूँ। कल जब मैं आपको इसकी 11वीं किस्त सुना रहा था तो अचानक किसी वजह से वो किस्त बीच में अधूरी रह गई थी, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा फिर से शुरू करके इस 12वीं किस्त में जोड़ रहा हूँ ताकि 11वीं किस्त का जो हिस्सा छूट गया था वो पूरा हो जाए और 12वीं किस्त में जो हिस्से आने थे वो भी आप तक पहुँच जाएं। माज़रत चाहता हूँ कि कल जिस वजह से कुछ तकनीकी वजूहात थी जिनकी वजह से किस्त अधूरी रह गई थी, आज कुछ हिस्सा, एक या दो पैराग्राफ आपको लगेंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर लीजिए ताकि सिलसिला कायम हो सके। तो 12वीं किस्त नावल का कोलतार की सुनिए। उधर भुरते का जो राज खुला तो फिर नाचाकी हो गई और भुरता जाना बंद हो गया। 3-4 रोज़ मैंने इंतज़ार किया। मैंने इरादा किया कि बाहर दीवान खाने में आज रात को ज़रूर जाऊंगी। चुनांचे मैंने खिदमतगार से चुपके से कहलवा दिया कि आज तो इजाज़त लेकर घर चला जाइयो। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मैंने डरते डरते कदम बाहर रखा, क्योंकि इससे कबल एक मरतबा ऐसा करने पर मेरी वो खबर ली जा चुकी थी कि खुदा की पनाह मैंने देखा कि इधर उधर कोई नहीं है। वो हुक्का पी चुके थे और एक हल्की सी मलमल की दुलाई ओढ़े मसहरी पर लेटे हुए थे। मैं ऐसे दबे पाँव गई कि आहट तक न हुई। करीब पहुंचकर मैंने मच्छरदानी का किनारा उठाया तो चादर से मुंह हटाकर बोले, माफ़ कीजिएगा, तो चादर मुंह से हटाकर बोले, कौन है? मैं खड़ी की खड़ी रह गई और कुछ ना बोली, क्योंकि उन्होंने देख ही लिया था। फिर उसी तरह मुंह ढक लिया। मैं हिम्मत करके पलंग की पायथी बैठ गई और अपना मशगला शुरू किया। थोड़ी देर बाद सरक कर मैं अच्छी तरह बैठ गई और पाँव दबाती रही। आखिर को हिम्मत करके मैंने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों? क्या है? चादर को मुंह से हटाते हुए पूछा। मगर मैं चुप रही तो फिर कहा, आखिर कुछ कहती भी हो, आप खफा तो ना होंगे? मैंने आहिस्ता से कहा, आखिर क्या है, कुछ कहो तो, मेरे ऊपर रहम कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, आप खुश होते हैं तो ये सुनकर आप खुश हैं, मैं भी खुश हो जाती हूँ। आप क्यों अपने दिल को रंज देते हैं? इसका जवाब उन्होंने दिया, खुश। मैंने मिजाज की नरमी से फ़ायदा उठाते हुए कहा, मुझ बदकिस्मत का क्या है, आप खफा हो लेंगे, मैं भुगत लूँगी, जो चाहे मेरा हाल कीजिए। तो इससे मतलब ये है कि कल से फिर भुरता भेजोगी? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, चाहे कुछ ही हो, आपका रंज तो दूर होगा। उन्होंने नरमी से कहा, नहीं, मत भेजना, फिर आप रंज करेंगे। मैंने सादगी से कहा। इसका जवाब फिर उन्होंने दिया, नहीं, और कुछ ठहर कर कहा, जाओ तुम सो रहो। मैंने कुछ तामुल किया तो फिर यही कहा कि जाओ अंदर जाओ, और फिर इस लहजे में कहा कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं तेज़ ना हो जाए। मैं बादल नाखास्ता उठी और उठते उठते एक कशिश से उनका हाथ पकड़कर दोनों हाथों से हथेली को दाबती रही और चूम कर बेख्तियार आंसुओं से तर करती रही कि उन्होंने फिर कहा, अब जाओ। मैं सीधी चली आई
اور دیر تک خوشگوار خیالات میں محو رہی، پھر سو گئی۔ دوسرے روز صبح کو میرے اوپر خاص عنایت یہ ہوئی کہ باہر جو پاندان رہتا تھا وہ اندر میرے پاس بھجوا دیا۔ قمیض میں بٹن ٹاکنے کے لیے بھجوائے گئے، وہ خود نہ آئے کیونکہ عادتی باہر ہی رہنے کی پڑی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آج کل تو بالکل بشاش ہے۔ رات کے کوئی 11 بجے ہوں گے اور میں سو رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے کسی کے ہاتھ مارنے کی آواز سنی۔ میں چونک پڑی اور مجھے تعجب ہوا کہ یہ دروازہ تو رات بھر کھلا رہتا ہے، کس نے بند کیا؟ ایک دم سے میں اٹھنے کو ہوئی کہ ملازمہ کو جگاؤں کہ برابر والے پلنگ پر سے آواز آئی، رہنے دو۔ میں نے جلدی میں دیکھا بھی نہ تھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ آپ کھرے پر نہ بیٹھیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے خاموشی کا اشارہ کیا کہ فوراً ہی پھر دروازے پر کسی نے ہاتھ مارا اور زرانی آواز میں پکارا، کھولو۔ یہ واقعہ تھا کہ وہ رنڈی آئی ہوئی تھی اور اب یہ خود خفا ہو کر اندر دروازہ بند کر کے آ بیٹھے تھے۔ میں بھوچکی کھڑی تھی اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں پھر دروازے پر بڑے زور زور سے اس نے ہاتھ مارا اور چلائی تو میں نے دبی آواز سے کہا، خدا کے واسطے آپ چلے جائیے ورنہ۔ چپ رہو، انہوں نے مجھ سے ڈانٹ کر کہا اور سیدھے دروازے پر جا کر زور سے کہا، نکل جا چڑیل، نکل جا چڑیل تو میرے یہاں سے، ورنہ پولیس میں دے دوں گا۔ ساتھ ہی نوکر کو اندر ہی سے آواز دے کر کہا، اسے جلدی نکالو۔ نوکر نے تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، وہ نہیں جاتی، وہ یہیں سو رہی ہیں، مرنے دو حرامزادی کو، یہ کہہ کر چلے آئے۔ جب ذرا طبیعت سکون پر آئی تو میں نے اصرار کر کے پلنگ پر لٹایا اور کیونکہ گرمی تھی لہذا پنکھا چلنے لگی۔ پانی مانگا تو اتفاق سے برف موجود تھی۔ میں نے شربت کیوڑے کا گلاس بنا کر پلایا اور پھر اسی طرح پنکھا چلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں طبیعت بالکل درست ہو گئی۔ میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر پنکھا روکا اور مجھ سے بہت محبت سے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں پٹی پر بیٹھ گئی اور پنکھا چلنے لگی۔ میرے ہاتھوں سے پنکھا لے لیا اور ہاتھ میں پکڑ کر اٹھ بیٹھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیوی۔ میں اسی طرح دیکھ رہی تھی مگر میری عجیب ہی حالت تھی کہ پھر کہا، بیوی، میں نے جو کچھ بھی تمہارے اوپر ظلم کیے ہیں معاف کر دو۔ میرے اوپر ایک بجلی سی گری، ایک چیخ میرے منہ سے بے ساختہ نکلی اور میں بے ہوش ہو کر گری۔ ہوش جو آیا تو دیکھا کہ وہی ظالم میاں جو کبھی خود مجھ سے پنکھا نہ جھلواتے تھے آج خود مجھے پنکھا جھل رہے ہیں۔ میں نے کمزور ہاتھوں سے روکنا چاہا مگر میرے اوپر وہ رقت طاری تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید مر جاؤں گی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ نامراد رنڈی سونے کی گھڑی اور کچھ روپے جیب سے نکال کر بھاگ گئی۔ اس نے بعد میں لاکھ کوششیں کی مگر بیکار۔ اس سے ملنے تک کے روادار نہیں ہے۔ اب 15-20 روز سے دنیا میں اگر کوئی ہمدم اور جلیس ہے تو میں، جب سے نہ تو انہوں نے اپنے پرانے بدمعاش دوستوں سے ملاقات کی اور نہ کسی رنڈی سے۔ بہن، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، میرا تو عقیدہ یہ ہے
کہ ذرا سے بہانے پر میاں نے جو اپنی داشتہ عورت کو چھوڑ دیا تو محض اسی وجہ سے کہ چھوڑنے سے پہلے میں نے ان کے دل میں گھر کیا۔ ان کے سامنے دو عورتیں تھیں جو بالکل مختلف تھیں، اور اس سے پیشتر ان کے سامنے صرف ایک ہی فاحشہ عورت تھی۔ میرے علم میں ایک دو نہیں بلکہ 10-5 ایسی ہیں جنہوں نے ضدی میاں کا بازاری اور داشتہ عورتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسی عورتوں کو زہر دیا۔ نتیجہ خود ظاہر ہے، خام خواہ شوہر کو اس عورت سے زیادہ الفت ہو جاتی ہے جو نام نہاد محبت کے پیچھے زہر یا دوسری سختیوں کا شکار بنتی ہیں۔ میاں دل میں سوچتا ہے کہ یہ میری محبت میں ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا رہی ہے، حتیٰ کہ زہر تک اسے دیا گیا، لہذا یہی قابل پرستش ہے۔ میں نے بی خاتون کا یہ عجیب و غریب قصہ سنا۔ میں تصویر حیرت بنی ہوئی ان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ صبر اور استقلال کا ایک مجسمہ میرے سامنے تھا جس کے سنگین ارادوں نے کس ہمت سے ایک طوفان کا مقابلہ کیا اور ہر شیطانیت کو شکست دی۔ میں نے بی خاتون سے کہا، بہن تم نے واقعی کمال کیا، مگر ٹھیک ایسے آدمی کا کیا ٹھیک؟ بی خاتون نے چی مجبی ہو کر کہا، بہن اب تو میرا پلہ بھاری ہے، بس آنکھیں کھولنے کی دیر تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ بازاری محبت ایک کھوٹی چیز ہے، کب تک چلتی؟ دیر تک تفصیل سے بی خاتون باتیں کیا کی اور اپنی کتھا سنانے کے بعد بقول کسے آدم برسر مطلب یعنی شاہدہ کا تذکرہ انہوں نے چھیڑا۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ بہن میں تمہارے اصول کے خلاف ہوں۔ شاہدہ کے مزاج اور تمہارے مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم تو بھٹکے ہوئے ہو، آخر وہ رشتہ کس کام کا کہ فریقین میں کشاکش ہو؟ شاہدہ یہ رشتہ قطعی پسند نہیں کرتی اور نہ کوئی صورت ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ بات اور ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ بی خاتون نے میری باتوں کو غور سے سنا، میری رائے سے اتفاق بھی کیا، مگر اپنے مقصد کے فلسفے کو کسی دوسری طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی کوشش حق بجانب ہے، اور یہ کہ شاہدہ کی مخالفت محض خیالی توہمات پر ہے جو بعد شادی فوراً ہی جاتی رہے گی۔ مجھ سے انہوں نے خواہش کی کہ اس معاملے میں عملی امداد سے کام لوں، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ بہن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ بدقسمتی سے شاہدہ جب تک راضی نہیں میں بھی اس کی ہم خیال ہوں۔ انہوں نے سنایا کہ پیغام دے بھی دیا گیا، وعدہ بھی ہو گیا۔ شاہدہ کے والد صاحب نے وعدہ تو کیا ہے مگر پختہ جواب نہیں دیا ہے، وہ بھی مل جائے گا کچھ صلاح مشورے کے بعد، اور اس دوران میں اس کی مرضی تھی کہ ہر چار طرف سے مخالفت کا امکان جاتا رہے۔ چلتے چلتے کہتی گئیں کہ شاہدہ کو سمجھانا بجھانا۔ میں نے پھر زور دے کر کہا، شاہدہ اگر راضی ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ شاہدہ کی ملنے والیاں شاہدہ سے پہلے مخالفت کریں گی اور جو ان سے بن پڑے گا کریں گی۔ ہنستی ہوئی بی خاتون آئی تھیں اور اسی طرح ہنستی ہوئی چلی گئی۔ 10واں چیپٹر، عنوان ہے فیروزہ۔ اس کا پہلا حصہ، فیروزہ مولانا کے منہ سے نکلا، زاہدہ میرے منہ سے نکلا۔ میرا ہاتھ خود بخود تصویر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے مولانا کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف۔ میں تصویر کی طرف دیکھنے لگی اور وہ زمین کی طرف۔ یہ کس کی تصویر تھی؟
میری پیاری سہیلی، میری تنہا رازدار اور غمگسار زاہدہ یا فیروزہ، اور مولانا کی اصلی منصوبہ کی تصویر تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی شرمندہ تھے۔ کنکھیوں سے میں نے مولانا کے سنجیدہ مگر خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ ایک دم سے مجھے کچھ ناقابل بیان تکلیف سی ہوئی، کیونکہ وہ افسوس کر رہے تھے، ضرور افسوس کر رہے تھے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے خود ہی فیروزہ کے ساتھ بد عہدی تو نہیں، مگر ہاں ایک قسم کی زیادتی ضرور کی تھی۔ نسوانی فطرت بھی عجیب ہے، اور مجھے دیکھے کہ مجھے یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ ان کو اس امر کا افسوس ہو کہ خود انہوں نے ایک طرح کی زیادتی اس کے ساتھ کی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میں خود اس پر تأسف کروں کہ لا علمی میں مشیت ایزدی سے میں نے اس کو ایک اچھے شوہر سے بے جانے بوجھے اور محض اتفاقاً محروم کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا افسوس کرنا حق بجانب تھا اور میرا افسوس کرنا بیکار تھا۔ ان کی تھوڑی بہت خطا تھی بھی کہ دیدہ و دانستہ انہوں نے ایسی اچھی لڑکی کو خام خواہ میرے لیے ٹھکرا دیا، مگر میری تو ذرہ بھر خطا نہ تھی۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی بھی کوئی خطا نہ تھی، کیونکہ ان پر میری زندگی خراب و تباہ کرنے کا ایسا الزام آتا تھا جس کی ذمہ داری 16 آنا انہی پر عائد ہوتی تھی۔ پھر بھی مجھے یہ منظور نہ تھا کہ مولانا ذرہ بھر بھی افسوس کریں۔ میری شادی کا تاریک ترین پہلو اگر تھا تو بس یہی تھا۔ میں نے پھر مولانا کے متین چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے زیادہ تکلیف ہوئی، مجھے برا معلوم ہوا، اور میں نے افسردگی سے کہا، تم خام خواہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ واہ رے نبازی، کہ اس کا جواب بھی انہوں نے عجیب دیا ہیں، میرے منہ سے نکلا، مگر میرے ہاتھ سے وہ تصویر جھپٹ کر چاک بھی کر چکے تھے۔ لیکن میں ان کی اس حرکت سے خوش ہوئی۔ افسوس کہ مجھے اقبال ہے کہ میں خوش ہوئی۔ اب جو میں غور کرتی ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جواب نہ تھا جو مجھے مطمئن کر سکتا۔ خط پھاڑ کر مولانا بولے کہ اور تو کچھ نہیں، مجھے صرف اتنا خیال آتا ہے کہ وہ آگرے سے آ کر چپکے سے مجھے دیکھ گئی تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا، پہلے بھی کہہ چکے تھے اور مجھے یہ بات معلوم ہی تھی۔ فیروزہ مجھے 3 خط لکھ چکی تھی اور میں نے ایک کا بھی جواب نہ دیا تھا۔ اس کو یہ تک نہ معلوم تھا کہ میری شادی کے مہینے بھر بعد ہی، بلکہ اس سے شاید کچھ پہلے، جو اس کا خط میرے پاس آیا تھا وہ میرے لیے ضرورت سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے مجھے لکھا تھا، بہن میری بھی تمہاری سی قسمت ہوگی۔ پھر ایک دم سے اپنے منگیتر کی شادی ہو جانے کا ازراہ تعجب لکھا تھا کہ یا تو سنا تھا اب تاریخ مقرر ہوگی، یا پھر ایک دم سے سنا کہ نامعلوم کہاں کسی لڑکی کو ریل میں دیکھ کر اس سے شادی بھی کر لی۔ یہ خط میرے گھر کے پتے پر گیا اور پھر وہاں سے یہاں آیا۔ میں بھلا اس کا کیا جواب دیتی، بلکہ یہ کہیں کہ کیسے دیتی۔ ایک تو نہیں بلکہ بلا مبالغہ درجنوں خط لکھنے کے کاغذ خراب کیے۔ روز کا دستور یہی ہو گیا کہ اس کا دوسرا خط آیا۔ پہلے خط کے کوئی 15-20 روز بعد اس خط میں پہلے خط کے جواب نہ ملنے کی شکایت تھی۔ پھر اپنا حال دل تھا۔ دراصل وہاں کچھ شاہدہ کا سا مضمون پیش ہو گیا تھا۔ واقعہ دراصل یوں ہوا کہ 2 جگہ سے اس کی شادی کا پیغام گیا، ایک تو مولانا کا اور ایک دوسری جگہ سے۔ دونوں جگہیں اچھی تھیں، بلکہ دوسری جگہ ہمارے یہاں سے بھی مالی حالت میں اچھی تھی۔ فیروزہ بھی ٹھہری اصلی معنی میں روشن خیال،
اور یہ نہ سمجھیں کہ کہیں بعد میں یہی روشنی بلا نہ ہو جائے۔ کسی ملنے والی کے ذریعے سے تاک جھانک کر کے اپنا اطمینان کر کے چلی گئیں۔ اس کے بعد ایک نئی صورتحال پیش ہوئی، وہ یہ کہ ایک کو تو دیکھ کے پسند کر لیا مگر دوسرا دیکھنے ہی میں نہ آیا، لہٰذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بغیر دیکھے ہی اسے ناپسند کر دیا جائے۔ چنانچہ ان سے جب گھر والوں نے کسی ترکیب سے اندیہ لیا تو انہوں نے مولانا کے حق میں فیصلہ دیا اور دوسرے صاحب کو ناپسند کر دیا۔ دوسرے منگیتر یا امیدوار کا نام یوسف تھا، اور قسمت تو دیکھیے کہ ان کی بھی ایک خاتون کی طرح بہن تھی۔ چنانچہ وہ ہاتھ دھو کر فیروزہ کے پیچھے پڑ گئے، مگر وہ غلطی پر تھی، کیونکہ فیروزہ کے یہاں ضرورت سے زیادہ آزادی تھی اور اپنے معاملات کی وہ اس درجے تک مختار تھی کہ والدین اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لا سکتے تھے۔ مگر کوشش کرنے والے یہ باتیں تھوڑی دیکھا کرتے ہیں۔ چنانچہ بہن اور بھائی دونوں نے کوشش کرنا شروع کیا۔ وہ اس طرح کے فیروزہ کے عزیزوں رشتہ داروں کے ذریعے سے سفارشیں بہم پہنچائیں، ہر ملنے والے اور ہر ملنے والی کو درمیان میں ڈالا اور انتھک کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ یہ حرکتیں ایک لڑکی کو کہاں تک پسند ہو سکتی ہیں۔ خود بقول فیروزہ لڑکیوں کے سر یہ ایک نیا فرض تھوپ دیا گیا اور نئی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ ہر دم وہ مسلسل کوششیں اس بات کی کرتی رہیں کہ ان کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہ طے ہو کر پختہ ہو جائے، جس کے ساتھ وہ شادی کرنے پر رضامند نہیں۔ چنانچہ پھر اسی سلسلے میں فیروزہ نے سخت خط یوسف کی بہن کو لکھے، حد کر دی کہ ان کو اور ان کے بھائی کو کمینہ تک لکھ مارا۔ جب اس حد تک طرفین میں منافرت بڑھ گئی تب جا کر فیروزہ کی جان چھوٹی اور یکسوئی حاصل ہوئی، اور جب اس طرف سے کوئی خدشہ نہ رہا اور شادی مولانا کے ساتھ پختہ ہونے کو ہوئی تو یہ شگوفہ کھیلا، یعنی میری شادی ہو گئی۔ جب تک فیروزہ پر کچھ نہ گزری تھی اور اس وقت یہ تمام باتیں اس نے مجھے نہیں لکھی تھی، مگر جب اس کی بھی شادی چھوٹ گئی تو اس نے اپنے دوسرے خط میں سارا کچا چٹھا مجھے لکھا اور یہ بھی لکھا کہ اب وہ پھر کوشش میں، مگر میں نے اس خط کا کوئی بھی جواب نہ دیا، بلکہ یہ کہو کہ دینا تو بہت چاہا مگر دے نہ سکی۔ گھنٹوں سوچتی، رنجیدہ سی ہو جاتی، کاغذ پہ کاغذ لکھنے کی کوشش میں بگاڑتی مگر خط نہ لکھ سکتی، مجبور ہو جاتی اور پھر رفتہ رفتہ دھیان سے بات اتر جاتی۔ اس کے بعد اس کا تیسرا خط آیا اور یہ رجسٹری شدہ تھا، لہٰذا لینا پڑا۔ اس میں میرے جواب نہ دینے پر غصے کا اظہار ذرا بھی نہ تھا، بلکہ اظہار پریشانی اور ہمدردی کیا تھا، کیونکہ وہ بیچاری تو یہی جانتی تھی کہ میں اور اماں جان دونوں میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس غریب کو کیا معلوم کہ میں نامعلوم کب کی اس کے انتخاب کی داد بھی دے چکی ہوں۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا، شکر ہے یوسف صاحب سے جان چھوٹی۔ بڑی تفصیل سے اس نے یوسف صاحب کی کمینہ حرکتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب جبکہ دوسری جگہ کوئی واسطہ نہ رہا تھا، ممکن تھا کہ میں اتنی مخالفت نہ کرتی، مگر یہ کمینہ حرکتیں ایسی ہیں کہ مرتے مر جاؤں، یہ بات یعنی شادی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس خط کا جواب میں نے دیا تھا۔ اس میں بے کم و کاست سچا واقعہ الف سے لے کر یہ تک لکھ دیا تھا، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ تمہارے پیشتر کے دونوں خطوں کا کس طرح جواب لکھنے کی کوشش کی۔ اب لطف دیکھیے کہ میرے اس خط کا جواب ندارت، میں بھی چپ ہو گئی۔
آخر کو ایک خط آیا اور اس میں میری اس عجیب و غریب شادی پر مبارکباد بھی تھی، اظہار خوشی بھی تھا، اور خط طرح طرح کے خیالات سے پر تھا، اور ٹیپ کا مصرع بھی تھا، یعنی یہ کہ دوسری جگہ شادی ہے، طے ہو رہی ہے، بلکہ پختہ ہی سمجھو، اس جگہ یہی تفصیل تھی۔ پھر ان ہونے والے شوہر کی بھی مختصر سوانح عمری ماہ رویداد تھی، اور لطف یہ کہ ساتھ ہی پھر یوسف صاحب پر پتھراؤ بھی تھا، جن کے کمینے پن اور خود غرضی کی مثال دینے میں، معاف کیجیے گا، جن کے کمینے پن اور خود غرضی کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ اس خط کو پڑھ کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ تبادلہ مبارکباد اسی وجہ سے ممکن ہوا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ فیروزہ اتنے قریب تھی اور نہ میری اتنی ہمت پڑتی کہ اسے بلاؤں کہ بہن صبح آنا شام کو چلی جانا، ورنہ ان کو خیال کے لکھیں گے، معاف کیجیے گا، ورنہ ان کو خیال کہ لکھیں کہ بہن بہت دن ہو گئے ملاقات کیے، 1-2 روز کے لیے آؤں گی۔ جب اس طرح میرے سر سے ایک بار سا اتر گیا تو ہم دونوں سہیلیوں میں خط و کتابت کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ زیادہ تر خطوط میں وہی تذکرہ ہوتا تھا، یعنی شادی کا۔ میں لکھتی تھی تو یہی دراصل دلچسپ ترین عنوان تھا۔ تو یہ تھی آج کی قسط۔ اگلی قسط کل سناؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔